बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल प्राइम टाइम के हवाले से अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक सवाल जो आप लोगों ने बार बार किया है वो एपस्टीन के हवाले से है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और आज तो बहुत ही ज़रूरी है। जेफरी एपस्टीन के हवाले से मैं आपको ये बात इन्फॉर्म कर दूं कि दुनिया के तकरीबन दो बड़े हिस्से अगर आप करते हैं तो एक हिस्सा वो है जिसमें आप लोग रहते हैं, जहां पर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, ये आप लोगों की जिंदगी है, ये आप लोगों का इंटरनेट है और उसके अलावा जो बाकी काम आप करते हैं। लेकिन एक और दुनिया भी है जहां पर डार्क वेब है, जहां पर एपस्टीन है, जहां पर उसके जुड़े किरदार हैं जो आपके सामने शायद मोजेस बन के आपको नजर आते हैं। जेफरी एपस्टीन ने जो किरदार दुनिया में निभाया है अपना, और जो कुछ कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं, जिन गुनाहों के वो मुर्तकिब हुए हैं, और उसके साथ जुड़े और लोग, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी होगा, जिसमें बहुत वज़ीर आज़म बहुत ममालिक के हैं, वो हैं ही शैतान, और उन्होंने शैतानियत को आखिरी पैमाने पर लेके गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं हमको होना चाहिए। उन्होंने 7 साल से लेकर 13 साल की बच्चों के साथ, या जो बिल्कुल अंडर एज जिसे हम कहते हैं, जिनको अमेरिका के अंदर भी गुनाह है देखना, वो एज, उस पर भी इन लोगों ने कोई तरस नहीं खाया। अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन ये है वो दरिंदे, इंसान छोड़ दीजिए या बुरे लोग छोड़ दीजिए, दरिंदों में से इनका शुमार होता है, और पता नहीं कितनी ही ईमेलें राज खोलती हैं इन तमाम लोगों का। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि गिलाफ काबा, मजहब इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम से कसवा के टुकड़े जेफरी एपस्टीन को भेजे गए। अब मुझे बताइए कि आप जो भी आप थे, मतलब जिन्होंने भेजा वो थे तो मुसलमान बहरहाल, तो जिन्होंने भेजा उनकी नीयत क्या थी, और जहां भेजा दुनिया के मुक़द्दस तरीन मुकाम की मुक़द्दस तरीन चीज को आपने जेफरी एपस्टीन के जजीरे पे भेजा क्यों? ठीक है, सवाल ही पैदा होता है ना। चलें, मैं साइड पर लगा देता हूं आपकी तसल्ली के लिए रसीद। ये रसीद आप देख रहे हैं, ये रसीद है जहां से प्रूफ मिलता है ईमेल से कि ये मैंने आपको कस्बा भेज दिया है, कस्बे के टुकड़े भेज दिए हैं, आप यहां पर कुछ रिसीव कर लें। और उसके बाद उस जेफरी एपस्टीन ने किया क्या? बिकॉज ही वॉज गैर मुस्लिम था वो, ठीक है ना, उसे क्या वो पड़ी है, और जहां वो खड़ा था, जिस जजीरे पर वो खड़ा था, वहां पर तो दरिंदगी शैतानियत शर्मा जाए। शैतान कहता होगा कि मैं शैतान हूं, अगर इतना शैतान नहीं हूं कि जितना तुम लोगों ने दरिंदगी मचाई हुई है। ये बहुत माजरत के साथ, मगर चूंकि मुझे आपको दिखाना है वरना आप मानेंगे नहीं, ये है जी कस्बा का वो टुकड़ा जिसके ऊपर खड़ा हुआ है ये शैतान जेफरी एपस्टीन। ये खड़ा हुआ है, ठीक है। भेजा किसने? उसने कोई खुद से नहीं उतार के वो ले गया था, किसी मुसलमान ने भेजा उसको, ठीक है ना, अहमदी ने भेजा उसको। अहमदी नाम है उसका, अहमदी, वो अहमदी नहीं, ये अहमदी नाम था उसका। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि आप एपस्टीन के ऊपर डिटेल से वीडियो करें, तो शायद मैं बोल ही ना पाऊं, शायद आपको बता ही ना पाऊं, क्योंकि यहां पर इतना कुछ है कि ना आप दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। लेकिन बस समझ लीजिए कि कोई कसर उसके हवाले से उसने छोड़ी नहीं। जितना भी गलाजत की बात करूं तो फिर उसका नाम आ जाएगा, जहां पर शैतान भी कहेगा कि भाई आप किसी और लेवल के हो, मेरा लेवल ये नहीं। अच्छा, यहां पर हम शुरुआत करते हैं अगली अपनी वीडियो का प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे तारिक रहमान को। तारिक रहमान जो है वो जलावतनी से प्राइम मिनिस्टर वो बन गए हैं, और बन गए मतलब समझ लीजिए अब तो जीत गए हैं, तो इतनी सीटें ले गए कि वो जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये है कौन? तो आप जानते हैं कि खालिदा जिया ने बहुत तकलीफ देखी। खालिदा जिया ने अपनी तकलीफ के बाद जो है वो उनकी जब मौत हो गई तो उसके बाद उनके बेटे तारिक रहमान को पार्टी सौंपी गई, और अब जो है तारिक रहमान जो है वो जलावतनी के बाद 2001 में गालिबा चले गए थे बरतानिया, जब उन पर मुकदमा बना था। 1.5 साल कैद रहे थे, 1.5 साल के बाद चले गए थे। तो अब ये जो है ये अब हुकूमत करेंगे, और यूँ कह सकते हैं आप कि आपको समझाने के लिए कि खालिदा जिया की पार्टी जो है, या खालिदा जिया की जो आप जो आगे उनकी वो देखेंगे वो चलेगी इस टाइम। लेकिन ये तबीयत के हिसाब से सख्त इंसान है, ठीक है ना। खालिदा जिया जो है वो तबीयत के लिहाज से सख्त तबीयत के मालिक हैं, जो इनके करीबी रुफका बताते हैं हमको कि ही इज़ अ वेरी हार्ड लाइनर। अच्छा, अब क्या वो इनका जो एक्शन है वो, मतलब एक बात समझ में आती है कि ये इनका झुकाव चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है। चाइना का मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान इसमें आ जाता है। इंडिया से दूर
ان کا رہے گا, ان کا پورا سسٹم معاملہ. اچھا, اب ہم آتے ہیں ایران کی طرف, جس میں ایران کا ذکر آئے گا, یو ایس اے کا آئے گا, اسرائیل کا آئے گا, باقی ممالک کا آئے گا. تو یہاں پر آپ نے پیغام یہ بھی سن لیا ہے کہ حماس نے بھی کہا ہے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے تو حماس کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جنگ میں آ جاؤں گا. یعنی کہ کیا ان کی کیپیبلٹی ہے, کیا ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال پا رہے ہیں یا نہیں سنبھال پا رہے, یا کس پاور میں ہیں, اور ایران پہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو کیا کریں گے وہ لوگ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پراکسیز کہہ لیجئے یا ان کے دوست کہہ لیجئے, اس ٹائم وہ بھی اپنے اس میں راستے میں آتے ہیں. اچھا, یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جوہری پروگرام پر معاہدہ نہ کیا تو ایران کو انتہائی تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ تکلیف دہ کے نتائج تو ہوں گے, اور ایران کے لیے بھی ہوں گے, میں مان لیتا ہوں, لیکن امریکہ کے لیے بھی ہوں گے, اسرائیل کے لیے بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی ہوں جو ان کی زمین استعمال کریں گے یا ان کے اڈے استعمال کریں گے. کیونکہ اس ٹائم اگر میں تعداد دیکھتا ہوں ڈرونز کی خالی, ٹھیک ہے, وہ تقریباً 80,000 سے زیادہ ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو امریکہ اٹیک کرے گا ایران کے اوپر, یہ ایران کو پتا ہے, اس سے پہلے ایران کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ میرے پہ اٹیک ہونا ہے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پریمپٹیو اٹیک کر دے. تو یہ خطرناک بات ہے کہ اس ٹائم یہ اناؤنس کرنا امریکہ کے لیے کہ آپ کا میرا معاہدہ ختم یا معاہدہ ٹوٹ گیا یا میں جا رہا ہوں جنگ کرنے کے لیے, تو ایران کیوں ویٹ کرے گا؟ ایران بھی پریمپٹیو اسٹرائک کر سکتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات تو ہو سکتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں انفارم کر دوں کہ اس ٹائم جو نیتن یاہو ہے وہ دورہ کمپلیٹ کر کے واپس آ گیا ہے امریکہ سے. وہ ایک صاحب کردار انسان نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو نیتن یاہو ہے نا, وہ ایک صاحب کردار انسان نہیں ہے, اور وہ اس ٹائم چاہ رہا ہے کہ جو بات چیت ہے, مذاکرات ہیں, اس کو سائڈ پہ کر کے آپ اچانک حملہ کر دیں ایران کے اوپر. کیونکہ اگر آپ نے اناؤنس کیا کہ جی مذاکرات فیل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد تو وہ تیار ہوگا, تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن جو ٹرمپ ہے اس نے کہا کہ نہیں, آپ کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے, میں کچھ اور سوچ رہا ہوں, آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں, تو آپ کے لیے میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس نے یہ بات کی کہ ایران کی جنگ اپنی ٹھیک ہے, لیکن مجھے بھی ذرا سا آپ اکوموڈیٹ کریں, میرے لیے بھی مشکلات ہیں. کیا مشکلات ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب صدر جو ہرزوگ ہیں ان کو جب منتخب کیا تو انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ آپ کو میں منتخب کروں گا شرط کے اوپر کہ آپ مجھے معاف کریں گے, جو میں نے کرپشن کی ہے, جو میں نے ظلم کیا ہے, جو میں نے تکلیفیں دی ہیں, جو میں نے خزانے کو لوٹا ہے, آپ مجھے معاف کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دوں گا, لیکن اب وہ معاف نہیں کر رہا. تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہرزوگ شوڈ بی ashamed of himself. آپ کو اپنے اوپر شرم آنی چاہیے فار ناٹ پارڈننگ نیتن یاہو. میں نے کہ آپ جو معافی نہیں دے رہے, آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ اب مجھے بتائیے کہ یہ کون سی آپ نے شرط لگا دی کہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو مجھے اس کو معاف کرنا ضروری ہے, میں سزا نہیں دے سکتا. اگر میں سزا دے رہا ہوں تو میں غلط آدمی ہوں, اگر میں معاف کروں گا تو میں ٹھیک انسان ہوں. یہ بات سمجھ سے باہر ہے. تو ہرزوگ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو کہا ہے کہ ریکویسٹ فار نیتن یاہو پارڈن, آئی ایم پریزیڈنٹ آف اسرائیل. تو کہتے ہیں کہ مجھے آپ یہ مت کہیں کہ ڈوب کے مر جا یا شرم آنی چاہیے یہ وہ, میں اسرائیل کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں وہ کروں گا جو میرے ملک کے لیے بہتر ہوگا, اور اس کی معافی میرے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. الیکشن آنے والے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتن یاہو کی اگلی منزل جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی, اور ہونی بھی چاہیے. مجھے بتائیے کہ ایک ایسا انسان جو نیتن یاہو ہو, ٹھیک ہے نا, تو پیسے تو جیب میں اس کے پاس ہوگا نا یار, یا غریب ہوگا. آپ اور میں بھی جاتے ہیں نا, ریسٹورنٹ جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں آخری میں آگے بولتے ہیں جی بل لے آئیے, ٹھیک ہے, تو ہم ان کو بل دے دیتے ہیں. اور ویسے بھی آپ سوچئے کہ ایک نوالا آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے, وہ آپ کو سرو کر رہے ہیں, بڑی بات ہے, ان کی مہربانی ہے, آپ کو ٹیسٹ دے رہے ہیں, آپ کو کھانا دے رہے ہیں, آپ ان کی جگہ یوز کر رہے ہیں, کھانا یوز کر رہے ہیں, ان کا رسک یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ نے تو حرام کھا لیا. ٹھیک ہے, خبر دیکھیے, نیتن یاہوز سیکیورٹی گارڈ ریویل کرتے ہیں, بتاتے ہیں ہم کو, راز کھولتے ہیں. ہی سٹس ود سارا ان ریسٹورنٹ اینڈ لیوز وداؤٹ پیئنگ دا بل. کہتا ہے وہ بیگم کو لے کے گھستا ہے ریسٹورنٹس کے اندر, کہیں پر بھی بیٹھ جاتا ہے, کھانا کھاتا ہے, اسمائل دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. جیسے آپ کو پتا پاکستان میں جو کلچر ہے, جو الزام لگتا ہے مطلب پولیس کے اوپر, تو وہ چیزیں لڑی چلی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حق بنتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے. تو یہاں پر نیتن یاہو کس حق کے اوپر کام کر رہا تھا یہ کہ کھانا کھائیں گے پیمنٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس نے ہر جگہ جا کے زبردستی کی ٹریٹ کھائی ہے. یعنی کہ یہ ایک سمجھ لیجیے کہ یہ بات غربت کی نہیں ہوتی کہ پیسے نہیں اس کے پاس تھے, اتنا لوٹ مار مچائی ہے, معافیا مانگ رہا ہے اس لوٹ مار کی, تو پیسہ بہت اس کے پاس ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک گھٹیا انسان ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر اسرائیل نے ایک خبر جاری کی ہے اور اس نے ایرانی اسٹیٹ میڈیا کو
ٹیگ کیا ہے, مطلب بتایا ہے اس کے بارے میں, وہاں سے خبر لی ہے کہ ایرانین اسٹیٹ ٹی وی رن ہٹ لسٹ آف 7 اسرائیلی آفیشلز انکلوڈنگ نیتنیاہو. کہتے ہیں انہوں نے ایک 7 لوگوں کی ہٹ لسٹ جاری کی ہے جن کے اوپر نشان لگا ہوا ہے کہ جی ان کو تو ہم ماریں گے. تو کوئی بڑی بات, مار تو نہیں دیا نا یار, ماریں گے ٹھیک ہے, مارنا چاہیے ان کے حساب سے, وہ آپ ان کے دشمن ہو. آپ نے بھی تو یہی کیا ہے نا, آپ نے جو جتنے سائنسدان تھے ٹھیک ہے نا, ان کو آپ نے کیا بخشا, آپ نے چن چن کے ایران کے اندر ان کو مارا. ٹھیک ہے نا, جو آپ کے بس میں آتا ہے آپ کرتے ہو نا, کوئی دشمن ہو نا ان کے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو جو کچھ آپ کے بس میں آیا آپ نے وہاں پر ان کو ہٹ کیا. ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے ہٹ لسٹ پہ تھے, آپ نے ان کو ہٹ کیا, سالوں سے آپ نے ان کا پیچھا کیا اور پھر ان کو ہٹ کیا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے تو میں اس پہ حیران کیوں ہو جاؤں یا میں اس پہ پریشان کیوں ہو جاؤں؟ ایسا ہوتا ہے, ہر ملک کرتا ہے. اور اگر میں آپ کو ایک خبر بھی دوں اس کے حوالے سے تو میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ یا وال اسٹریٹ جرنل کو پڑھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یو ایس نے اسمگل کیے thousands of Starlink terminal into Iran to keep جو وہ تھا نا انٹرنیٹ اسٹار لنک, آپ کو میں نے بتایا تھا, تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ اسمگل کیے گئے اور ان کو کریک ڈاؤن کر کے ان کو پکڑ لیا گیا اور ڈھونڈ لیا گیا. اب مجھے بتائیے کہ ان کا بس چلا تو انہوں نے اسمگلنگ کی اور ہزاروں جو اسٹار لنک کے ٹرمینلز تھے ان کو لایا گیا تاکہ اینڈ موقع کے اوپر اگر جنگ ہوتی ہے یا احتجاج ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو جہاں جہاں انہوں نے جو کچھ لگایا ہوا ہے, جہاں پر ان کو اس کا کنیکشن چاہیے, جہاں جہاں پر ان کو ان کے ڈیوائسز کا کنیکشن چاہیے انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوا, وہ جڑا ہوا رہے. تو اس کے لیے اگر انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ انٹرنیٹ فوراً بند کرتا ہے ایران, وہ کبھی اثر نہیں کرتا, اس کو پتا ہے کہ جتنے بھی اس نے یہاں پر انسٹالیشن لگائی ہوں گی ایران کے اندر, یو ایس اے نے یا اسرائیل نے, اس کو چاہیے انٹرنیٹ ایکسس. تو اگر میں بند کر دوں گا تو یہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اس نے اپنے لگائے تو پکڑ گئے. تو دشمن کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا نا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جی امریکہ اور ایران ملے ہوئے ہیں, اگر امریکہ اور ایران ملے ہوئے ہیں تو اسٹار لنک کے ٹرمینلز لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ملے ہوئے ہیں تو انٹرنیٹ کھلا رہنا چاہیے, پھر تو پورا ایران تباہ کر دیں. تو یہاں پر معاملات جو ہیں وہ کافی ہی نازک طور کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال معاملہ جو ہے بہت سادہ نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو ایران کے پاس اس ٹائم کتنی ٹیکنالوجی ہے, نو باڈی نوز, میں یہ کہوں گا. اور کتنا اس کو ایران کو چائنا نے اور رشیا نے سپورٹ کیا ہے, اگین نو باڈی نوز. لیکن خبر جب ایک نکل کر آتی ہے تو وہ حیران اور پریشان کر دیتی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ ایران انویل انڈر واٹر میزائل ٹنل, یعنی کہ وہ جو ٹنلز ہوتی ہیں نا اس سے اسرائیل تنگ تھا اور امریکہ تنگ تھا. یہ کہہ رہے ہیں انڈر واٹر میزائل ٹنل ہے ان کے پاس, سیز اسٹریٹ آف ہارموز ول ناٹ بی سیف اف یو ایس اٹیک. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کہ ٹنلز اس کے پاس سمندر کے اندر ٹنلز موجود ہیں, انڈر واٹر ٹنلز موجود ہیں, میزائل ٹنلز, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ نہیں بچے گا, وہ خطرناک ایریا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے بتائیے کہ آج اگر کوئی جہاز اسٹریٹ آف ہارموز استعمال کر رہا ہے, جو کر رہا ہے, تو اس کو آج تو یہ پتہ لگ گیا ہے نا کہ میرے نیچے بارود بچھا ہوا ہے, آج تو یہ پتہ لگ گیا اس کو. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میں نہیں مانتا کہ اس میں کوئی جھوٹ ہوگا. اگر وہ بات کر رہا ہے کہ میں نے رکھے ہیں اندر ٹنل رکھے ہوئے اور اس میں میزائل ہیں, تو پھر صاف سی بات ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ اگر وہ بند نہ بھی کریں ایران, تو جنگ کے درمیان کو گزرے گا نہیں وہاں سے, اس کو پتہ ہے. اگلی ویڈیو ملتا ہے. اللہ حافظ.